तिब्ब नबवी तो आपने सुना, तिब्ब मासूम तो आपने सुना, तिब्ब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तो सुना, तिब्ब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तो सुना, मगर तिब्ब फ़ातिमा भी है। अच्छे उर्दू में किताब नहीं है, लेकिन बहरहाल किताब उर्दू के अलावा फ़ारसी और अरबी में मौजूद है। तिब्ब फ़ातिमा। शहज़ादी कौनैन मेडिकल में कितना एक्सपर्ट थी, समझाने की सिर्फ कितना एक्सपर्ट थे। और गौर कीजिएगा, इससे पहले भी बहुत से मकामात पे ये बात कर चुका हूं, लेकिन इस बारगाह से खास पेश कर रहा हूं जनाब सैयदा का दिया हुआ तोहफा आसार इल्मी के एतबार से। शहजादी का आसार इल्मी में एक बेहतरीन तोहफा, एक है दफ़े बला, एक है रफ़े बला। दाल और रे का फर्क है। कब बला आने के बाद बला को दूर करना एक सदका यह होता है, एक बला आने से पहले बला को दूर करना यह रफ़े बला है। इस तरीके से वैक्सीन का लफ्ज हमारे यहाँ मशहूर हुआ। किसी मर्ज के आने से पहले उसको रोकने का इंतजाम करना, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है मगर लगवाई बहुत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले हर साल हज पे जाने से पहले गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन। अब हम उनसे लाख कहें जी हमें तो आज तक गर्दन तोड़ बुखार नहीं हुआ, क्या वैक्सीन लगवाई है। येलो कार्ड मिलता था, उस पर लिखा होता था, खैर वो अंदर की बातें अलग हैं। फिर फ्लू के एतबार से वैक्सीन, नज़ला जुकाम वगैरह की वैक्सीन हज पर जाने से पहले। लेकिन यकीन करें वैक्सीन लगवा के जाते थे तब भी थोड़ा बहुत तो आ ही जाता था। मैंने पूछा बरादरान से कि भाई ये क्या मसला है, आप टीका भी लगाते हो फिर नाक भी बहती है वहां पर, मसला क्या है। क्या मौलाना इतने सारे जरासीम होते हैं, ये जो हम लगाते हैं तो एक आध जरासीम को रोकती खाली है, बाकी और बहुत से होते हैं। कोई ऐसी वैक्सीन आज तक इजाद नहीं हुई जो दुनिया के हर वायरस को आने से पहले आपको महफूज बना दे, मगर है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और फिर आपकी खिदमत में इस वैक्सीन को बयान करने से पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि आजमाइश होती है, वैक्सीन बनाने के बाद लोगों पर आजमाया जाता है। 1000 लोग, 500 लोग, 10,000 लोग, और उसमें कितना परसेंट कामयाबी मिली, क्या 80% या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। शहजादी की दी हुई वैक्सीन 1000 टाइम कन्फर्म्ड। लेकिन यहां यकीन शर्त है, आजमाइश नहीं। और जिसने आजमाने का इरादा किया हो उससे मुआज़रत, वो इस्तेमाल ना करे, उससे कुछ नहीं होगा। पूरा कुरान घोल के पी लें, अगर बुग़्ज़ अली साथ में हो तो मैं क्या करूं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, कुछ होगा। तो अगर शहजादी कौनैन की मार्फत ना हो कुछ नहीं होगा। और इस वैक्सीन के बयान करने से पहले सिर्फ 2 जुमले आपकी खिदमत में कि याद रखें, हर वैक्सीन जो हम लगवाते हैं किसी मर्ज के आमद को रोकने से पहले, आमद को रोकने के लिए, उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स लाजिमी होते हैं। मुझे हर साल वैक्सीन लगवाने के बाद जिस्म में दर्द और थोड़ा सा बुखार का अंदाजा हो जाता था। लेकिन जनाब सैयदा की वैक्सीन और 1000 लोगों पर आजमाई है डॉक्टर सलमान। डॉक्टर सलमान, कौन सलमान? सलमान मोहम्मदी। वो हम समझते हैं जी किताब में लिखी हुई दुआ, ये किस काम की? अरे बस ठीक है पढ़ लीजिए, इससे होना क्या है। होगा तो पेनाडोल से, होगा पोस्टान से, होगा नेबरोल फोर्ट से। ये तमाम ये पेन किलर की दवाइयों का नाम याद हो ही जाते हैं ना, तो कोई नई बात तो नहीं। ये मौजू अलग हो जाएगा कि दर्द क्या, दर्द का इलाज क्या, वो अलग मौजू। जनाब सैयदा की वैक्सीन,
اللہ کے رسول کے بعد آپ کے آثار علمی میں سے ہر ایک کتاب پر بحث ہو سکتی ہے کہ شہزادی نے کتنی کتابیں لکھوائیں، کتنی کتابیں آپ کی وجہ سے تالیف ہوئیں، کتنی کتابوں میں آپ کے دیے ہوئے کلمات کو جمع کیا گیا شہزادی کونین کی خدمت مقدس میں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ جناب سلمان سے فرما کے آئے کہ سلمان آپ کو سیدہ یاد کر رہی ہیں، آپ کو سیدہ یاد کر رہی ہیں۔ بہت دن ہو گئے آپ آئے نہیں۔ جناب سلمان کا عجیب حال تھا۔ جناب سلمان کہتے ہیں مولا سے، مولا بس گھر سے نکلا نہیں جاتا، رسول کے بعد تو یہ سب ماحول عجیب وحشتناک لگتا ہے، زندگی کا مزہ نہ رہا پیغمبر کے جانے کے بعد۔ پھر فرمایا اللہ کے ولی نے، نہیں سلمان آپ کو سیدہ یاد کر رہے ہیں۔ سلمان درے سیدہ پر آئے، اور اب 2 دن تو آپ روایت سن چکے، عمار گھر میں آتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے جو خطبہ جمعہ سنا اس میں امام جمعہ نے پڑھا تھا کہ اصحاب رسول اپنی مشکلات میں جناب فاطمہ کو وسیلہ بناتے تھے۔ تو کیا ویکسین تھی جو آپ کو جناب سلمان کے ذریعے سے عطا کی گئی؟ شہزادی کونین کی خدمت میں آپ پہنچے، بہت مشہور روایت ہے، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا، اور نئی بات پڑھنا ممکن بھی نہیں ہے آج کہ ہر وہ بات پڑھی جائے جو سیدہ کے دور مقدس سے ملی ہو۔ جناب سلمان آپ نے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں گھر میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، اس سے پہلے کہ دروازہ کھولا جاتا، دروازہ کھلے بغیر 3 خواتین گھر میں داخل ہوئیں۔ ان خواتین کا آپ نے اشارہ بیان کیا، جنت کی حوریں آئی ہیں، ایک کا نام سلمہ ہے، ایک کا نام ذرہ ہے، ایک کا نام مقدودہ ہے، اور یہ تینوں حوریں اللہ کے رسول کے 3 صحابیوں کے لیے، اور آنے کے بعد کوئی تحفہ لے کر آئی تھی۔ تو چچا سلمان، میں نے چاہا سلمان بہت بزرگ ہیں عمر کے لحاظ سے، جناب سلمان کی جو عمر بیان ہوئی وہ بہت سے بہت 550 سال تک بیان ہوئی وقت موت۔ چچا سلمان، میں نے وہ تحفہ آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے، آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ جناب سلمان نے سر جھکا لیا۔ تحفہ کیا تھا؟ کھجور تھی، وہ لے کر چلے سیدہ کی بارگاہ سے۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، اتنی خوشبو تھی اس کھجور کے اندر، اتنی بہترین خوشبو تھی کہ جب میں باہر نکلا تو جہاں جہاں سے گزرا پورا ماحول مہک گیا۔ لوگوں نے پوچھا سلمان کیا مشک لے جا رہے ہو چھپا کر؟ میں نے سر ہلا دیا۔ سلمان کہتے ہیں میں روزے سے تھا، سیدہ کا فرمان تھا کہ سلمان چچا یہ روزہ کھولتے وقت کھا لیجئے گا، پھر گٹلیاں ہمیں لا کے دیجئے گا۔ ایک بہت مشہور جملہ باغ سلمان، مدینہ منورہ کی زیارت، باغ سلمان میں وہ درخت جو بطور کرامت تھے اب نہ رہے، اور ایک سلمان کا یہ واقعہ۔ سلمان کہتے ہیں جب افطار کا وقت ہوا میں نے روزہ کھولا تو حیران ہوا کہ کھجور میں گٹلی تو ہے نہیں۔ اس کی صفات بیان کرتے ہیں، بہت غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں کھجور جو مجھے آپ نے عطا فرمائی تھی وہ اتنی ٹھنڈی تھی کہ برف سے زیادہ ٹھنڈی، اور اتنی سفید تھی دودھ سے زیادہ سفید، اور اتنی میٹھی تھی کہ شہد سے زیادہ میٹھی۔ اب اگر سلمان اس کی تعریف یہ کریں تو سمجھیے ایسا ہی ہے کہ سلمان اصحاب رسول میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔
کہتے میں نے نوش کیا مگر اس میں گٹھلی کوئی نہیں تھی. کہتے میں شہزادی کی بارگاہ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا اور آنے کے بعد عرض کی شہزادی اس میں تو کوئی گٹھلی نکلی نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا چچا اس میں گٹھلی نہیں ہوتی، وہ ایک بہانہ ہے دوبارہ بلانے کا، اور گٹھلی اس کی ہوتی ہے جس کی نسل آگے بڑھانی ہو. بات واضح ہو رہی ہے. گٹھلیاں اس وقت تک رہیں گی جب تک کہ نسل آگے بڑھانی ہو، اور جس دن خدا نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب دنیا تمام ہونے والی ہے تو نسل آگے بڑھنے کا عنوان ختم ہو جائے. تو گٹھلی اس لیے نہیں. تو آپ فرماتی چچا سلمان، اس درخت کو اللہ نے جنت میں اپنے نور سے بنایا اور اس کلمے سے اس کو خوراک دی جو میں چاہتی ہوں میں آپ کو عطا کر دوں. یعنی گٹھلی نہیں ملی مگر سب کچھ مل گیا. کیا مطلب؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر گٹھلی ملتی تو ہو سکتا ہے جناب سلمان کہیں کوئی درخت لگا لیتے، کوئی باغ بنتا، پھر یہ آتے سعودی سب کاٹ دیتے. اس لیے سیدہ نے اتنا سیکیور کیا کہ تا قیام قیامت تک وہ ویکسین چلے گی جو فاطمہ زہرا دے رہی ہے. کھجور کا استعمال بخار کا علاج الگ موضوع بن جائے گا، لیکن جناب سیدہ کیا تھا. آپ نے وہ کلمہ عطا فرمایا جناب سلمان کو، اور سلمان کہتے ہیں میں نے وہ کلمہ یاد کر لیا اور 1000 افراد کو میں نے وہ سکھایا، اور جس جس کو بخار تھا اس نے بخار میں پڑھا، بخار ختم. تو اگر 1000 افراد پر اس کو آزمایا گیا تو آزمانے والے کون؟ جناب سلمان. اب تو یہ ویکسین کنفرم ہو کہ صلوات پڑھے محمد والے اور میں اس یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ صرف بخار نہیں، اس پوری دعا میں کہیں بخار کا نام ہی نہیں ہے. آپ کی سنی ہوئی دعا بہت مشہور دعا ہے مگر اب توجہ ہم نہیں کرتے، ہمیں بھروسہ نہیں جناب سیدہ کے اوپر. معاف کیجئے گا جملہ بہت سخت ہے ایسے ہی. اگر بھروسہ ہوتا قسم بخدا تو ہماری اور آپ کی مشکلات ہی نہ رہتی. جناب سیدہ نے عطا فرمائی ایک دعا، نام اس دعا کا دعائے نور. آئیے میں وہ دعا پڑھ رہا ہوں. اس دعائے نور کی 2 الگ الگ نسخے ہیں، اختلاف نسخے کو چھوڑ کر اتفاقی نسخہ پڑھ رہا ہوں جو آپ کو ہر کتاب میں مل جائے گا، حتیٰ کہ مفاتیح الجنان کے اندر بھی مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ النور، اللہ کے نام سے شروع جو نور ہے. بسم اللہ النور النور، اللہ کے نام سے شروع جو نور سے نور ہے. اب دیکھیں ڈوز بڑھنا شروع ہوئی. اگر بخار کو نار کہتے ہیں تو نار کا علاج نور سے ہوگا، نار کا علاج نور سے ہوگا. گرمی کا علاج سردی سے ہوگا، سرد سے ہوگا. بسم اللہ النور آپ نے آغاز کیا اس کلمے کا جس سے وہ کھجور بنی تھی جنت میں، اس کی گٹھلی کیا ہے؟ آپ ڈھونڈتے نا فارمولا. آپ کو تو اندازہ ہے کہ اگر فارمولا آپ کے ہاتھ لگ گیا تو پھر سارے پیسے آپ کے پاس آئیں گے. ڈر لگتا ہے پڑھتے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہوا مومن نہ ہو جو کہے مولوی صاحب آپ نے تو ہمارا دھندا بند کروا دیا. اور ہوا ہمارے ساتھ افریقہ میں. ہم نے وہ عمل بیان کر دیا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے چہرے پر جمال اور نور لے کر آئے تو وہ اپنے کو باوضو رکھے،
سستا نسخہ ہے، ہر جگہ پانی مل جاتا ہے، غریب ہو کے امیر۔ تو بعد میں ایک سیٹھ صاحب ملے، کہنے لگے آپ نے بڑی زیادتی کر دی۔ میں نے کیا ہو گیا؟ کہ آپ نے تو ہمارے روزی پہ لات مار دی، ہم لاکھوں لگا کر ہم میک اپ کا سامان بناتے ہیں، آپ نے وضو کرا کے سارے میک اپ کا سامان۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، اللہ کے نام سے جو نور ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے بہت تلاش کیا کہ کسی خطیب نے، کسی ذاکر نے، کسی عالم نے، کسی اور شخصیت نے دعائے نور کی شرح لکھی ہو، ابھی تک مجھے نہیں مل سکی۔ تلاش میں ہوں انشاءاللہ، اور پھر یہ پورا موضوع بناؤں گا کہ دعائے نور میں اصل کیا ہے، صرف ترجمہ کر کے نکل جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی بات تو اس دعا کا آغاز میں اللہ کے نام سے، پھر اللہ کے نام سے، اللہ نور، اللہ نور سے نور۔ بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، اللہ کے نام سے جو نور پر نور ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کون سا نور نیچے اور کون سا نور اوپر ہے، اس میں کتنی گہرائیاں ہیں، اس کو ابھی چھیڑنے کا وقت نہیں ہے جب تک کہ تفصیل ہمارے پاس نہ آ جائے۔ بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، اور یہ ایسا جملہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کو مینیج کرنے کے لیے، ہمارے امور کے تنظیم اور تدبیر کے لیے خدا کی ذات، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، میں کل آپ سے کہہ رہا تھا نا، جناب سیدہ گھر کے سارے کام کرتی تھیں، اتنی ساری دعائیں کیسے پڑھ لیتی تھی، اتنا وقت آتا کہاں سے تھا؟ مدبر الامور، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور، اللہ کے نام سے جس نے نور سے نور کو خلق فرمایا۔ اب جس سے خلق کیا وہ نور کیا، جس کو خلق کیا وہ نور کیا بنا، بڑی گہرائی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق النور من النور، پہلے بسم اللہ تھی، اب آ گئی الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی خلق النور من النور، حمد اللہ کی جس نے نور کو نور سے خلق فرمایا۔ وَأَنزَلَ النُّورَ عَلَى الطُّورِ، پھر نور کو اتار دیا طور پر، اور اس طرح سے اتارا کہ ایک کتاب ہے، ایک صفحہ ہے۔ انزل النور علی الطور فی کتاب مستور، توئیں سے، میری شاید تلفظ میں واضح نہ ہو، مستور سطر کا لفظ ہے، لکھی ہوئی کتاب پر اس نے اتارا نور کو طور پر، اور فی کتاب مستور، اب یہ کتاب کون سی ہے؟ جو لکھی ہوئی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، اگر یہ کتاب سمجھ میں آ جائے تو شاید فاطمہ زہرا سمجھ میں آ جائے۔ اس نے نور کو اتارا طور پر، طور کیا الگ موضوع، فی کتاب مستور فی رق منشور، اور ایک پھیلے ہوئے صفحے کے اوپر، ایک طور ہے، ایک کتاب مستور ہے، ایک رق منشور ہے۔ پھر چوتھا مطلب بقدر مقدور، ایک مخصوص مقدار کے اندر۔ واقعاً ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی انسان میڈیسن زیادہ استعمال کر لے تو بجائے ٹھیک ہونے کے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کو پیارا ہوتا تو کوئی بھی نہیں سوائے پیاروں کے۔ عجیب جملہ بنایا، اللہ کو پیارے ہو گئے، اتنے پیارے کب تھے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔
ایسے ہی ہے نا. تو شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس سے دعائے نور کے ترجمے پہ غور کریں، صرف ترجمہ. آپ فرماتی ہیں اس طرح سے خدا نے ان کلمات کو ادا کیا تو وہ کھجور کا پھل وہاں تیار ہوا. کون سی لیبارٹری ہے؟ لیبارٹری ہے جنت. کون سے کیمیکل شامل کیے گئے؟ انزل النور علی الطور فی کتاب مستور فی رق منشور بقدر مقدور علی نبی محبور. اللہ اکبر. اس نے اپنے باعزت نبی پر اس کو اتارا. کہاں طور سے بات چلی، کہاں کتاب کھلی، کہاں صفحہ پھیلا، کہاں مصطفیٰ کا قلب بنا. سبحان اللہ. محمد و آل محمد صلوات. پھر فرماتی ہے والحمد للہ الذی ہوا بالعز مذکور بالفخر مشہور وعلی السراء والضراء مشکور. حمد ہے اللہ کی، بالعز مذکور تو عزت کے ساتھ ذکر کیا گیا، بالفخر مشہور فخر کے ساتھ شہرت یافتہ ہوا، اور ہر مشکل اور آسانی کی حالات میں اس کا ہی شکریہ ادا کیا گیا، مشکور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ایک ایک جملے میں اتنی معرفت بھری ہوئی ہے. شروع بسم اللہ سے ہے اور مکمل صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اس کو پڑھنے سے پہلے، ویسے جو میں بیان کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ اس کو پڑھنے سے پہلے شہزادی کونین کا مخصوص درود پڑھ لیا کیجئے. ہر صبح اور شام اس سے پڑھیں گے تو یہ اس میں دونوں باتیں شامل ہیں. بخار آ چکا ہو، پھر بخار اتارنا ہو، بخار نہیں آیا ہو، آنے کا خوف ہو. تو 1000 افراد تو وہ جن کو بخار آ چکا تھا تو ان کا بخار اتر گیا دعائے نور کی برکت سے. پھر فرماتے ہیں علماء کہ اس دعا کو صبح شام پڑھو تو بخار ہوگا ہی نہیں. سبحان اللہ. اگر بخار سے بچنا چاہتے ہو تو دعائے نور صبح و شام تلاوت سے 2 ٹائم آپ نے لینا ہے. جتنا قابل ڈاکٹر کہے گا آپ اس کی بات قبول کریں گے. میں کہتا ہوں ٹیسٹ کروائیں نہ کروائیں اپنے مقام پر، البتہ ذمہ داری یہ ہے کہ کروائیں، علاج بھی کروائیں، لیکن علاج اور ٹیسٹ کے ساتھ سیدہ کا توسل قائم رکھیں.